बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये बात पूरे शरह सदर के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान को मैं अपना जिस्म समझता हूँ और पाकिस्तान के ऊपर आने वाली हर आंच जो है वो मुझे उतनी ही तकलीफ देती है जिस तरह के मुझे जिस्म के अंदर चुभने वाली कोई सुई या कोई कांटा देता है। तो इसलिए मैं जो बातें करने जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर फतवा भी लग सकता है ना कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान है क्योंकि भारतीय कंट्रोल में चलने वाली अजीत डेवल सोशल मीडिया नेटवर्क ने जो बकवासियात और हजरियात बकना शुरू की हैं और जो अमरीकी सरमायाकारी से अफगानों की नौजवान नस्ल में हमारे खिलाफ नफरत बढ़ी गई है, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे बकवासियात होती है अजीत डेवल और अफगानी मिलके करते हैं और हम जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स उसका तारीखी तौर पे दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये मेरा आज का व्लॉग उससे हट गया। भारत की और चाइना की जब जंग हो रही थी तो उस वक्त भी भारत का और चीन की बाहमी तजारत का हुजम जो था वो तकरीबन को 85 अरब डॉलर था और जंग जो थी उसके अंदर और जंग के दौरान भी माल की आमद जामद रुकी नहीं है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। 85 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है बयान, लेकिन सिर्फ चीन और इंडिया के दौरान, अगरचे चीन आप समझे 60 अरब डॉलर दे रहा है तो 15 अरब डॉलर जो है भारत उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बैलेंस जो था वो चाइना के हक में था। लेकिन बाहमी तजारत का मजमूई हुजम जो था मैं उसकी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो जहनीत कार फरमा है और जाहिर है कि इसके अंदर अस्करी कंट्रोल ज्यादा है, उसको पता नहीं किसने पढ़ा दिया है कि इंडिया के साथ को पहली गोली चले तो तजारती रास्ता फौरन बंद कर। अफगानिस्तान के साथ गोली चली और उन्होंने तजारती रास्ता बंद कर। और अगर आपको याद में दिलाऊं, ईरान के साथ जब हमारा कंट्रोवर्सी हुई थी तो हमने तजारती रास्ता बंद कर। क्या ये हम दूसरों के लिए भी करते हैं? अमेरिका जब अफगानिस्तान में मुकीम था तो उसने सलाला के अंदर हमारे इतने फौजी मार दिए थे, तो क्या हमने अमेरिका का तजारती बाइकाट कर दिया था? मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें करता हुआ पाया जाता, वो जाके अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ साजिशें करता हुआ पाया जाता है, तो क्या हमने मुत्तहिदा अरब अमारात का तजारती बाइकाट कर दी? हमारी तो आधी तजारत जो है उसके सौदे मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठ के होते हैं। तो तजारत को इस तरह के मामलात से अलग रखा जाना कौमी मफाद के एन मुताबिक है। मैं तो इस बात का भी हामी हूं कि भारत के साथ सब्जियों या मादनियात की तजारत के अलावा अगर कोई तजारत हो सकती है तो वो जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास भारतीयों के तन ढांपने के लिए कपड़ा और ख़ास तौर पे उनकी ख़वातीन के लिए जो कपड़ा है वो बहुत मुनासिब और आला क्वालिटी का है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। ये जो लानिशानें होती है ना, हाँ। और पाकिस्तान की मुकामी मंडी जो है, मुकामी मार्केट 15 अरब डॉलर से ज्यादा पार कर गई है। अब मुझे को कहता है कि निशात वाला मियां मनशा जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता, ये शेख अब्दुल्ला वगैरह जो है उनके बच्चे जो है वो एक्सपोर्ट की मार्केट में से क्यों निकल रहे हैं? वो इसलिए निकल रहे हैं पाए लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मार्जिन बहुत ज्यादा। इसका अंदाजा आप यूं कर लें कि 4 रुपए वाली काटन को आप 200 रुपए का बेच सकते हैं इस लॉन की शक्ल के। कितना मार्जिन हो गया? 4 रुपए जब मैंने कहा तो सिर्फ कॉटन का रेट कहा, बाकी उसके ऊपर उसको बनाने, सवारने, बुनने और रंगने के अंदर जो खर्चा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 20 रुपए हो जाएगी उसकी लागत। और 20 रुपए की लागत जो है वो आप 200 रुपए की बेचेंगे, ठीक है। और जितनी है ये दे दो, तो इतनी बड़ी लोकल मार्केट हो तो इसका एक्सपोर्ट आउटलेट होना बहुत जरूरी है। इसका 10 से 20% एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, इस वक्त भी हो रहा है। अगर हम इंडिया के साथ खुल जाते हैं और कहें कि जनाब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सचेंज करें, हम आपसे मशीनरी भी लेंगे, आप हमसे भी प्रोडक्ट चीज ले लीजिए, तजारत खुलनी चाहिए, मैं इसका एडवोकेट। लेकिन रॉ मटेरियल की तजारत के मैं मुखालिफ, ठीक है ना। यहाँ से वो जिप्सम मंगवा लेते हैं, यहाँ से वो जो है वो नमक मंगवा के उसका सोडा ऐश बना लें, हम
سوڈا ایش بنا کے ان کو کیوں نہ دیں, ہم سیمنٹ بنا کے ان کو ایکسپورٹ کیوں نہ کریں. ہماری سیمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ 30%, 40%, 50% کیپیسٹی پہ چلتی ہے, تو چلائیں نا یہ فیکٹریاں پوری, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سیگل برادران ہو گئے, یہ اپنا اعزاز شیخ صاحب ہو گئے, کوارٹ سیمنٹ والے, یہ چلائیں 100%, 80%, 90% کیپیسٹی میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو. جپسم کیوں دینا ہے ان کو؟ ٹرک بھر کے انے واہ باولے ہوئے پڑے تھے ہمارے یہ جو ہزارہ کے لوگ ہیں, وہاں سے جپسم نکال کے ادھر بھجوا رہے تھے. تو نہیں, پرائرٹائز ہونا چاہیے نا, اس کو پروڈکٹ بھیجیں گے. اور یہی ہمارا افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے رویہ. ایک گولی چلتی ہے, ہم سارے آؤٹ لیٹ بند کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ آج کی اطلاع کے مطابق کوئی ہزاروں ٹرک جو ہیں وہ پرلی طرف کھڑے ہوئے ہیں, جن کے اندر سیب ہے, جاپانی پھل ہے, ٹماٹر ہے. لاہور کے اندر ٹماٹر آج 600 روپے کلو میں ڈھونڈ کے آیا ہوں, نہیں ملا, مہنگا ہوتا جا رہا. ٹھیک ہے, وہ انگور جو 250 روپے کلو مل رہا تھا, 300 روپے کلو مل رہا تھا, 800 روپے کلو مل رہا تھا. کیوں؟ افغانستان سے پھل آنا بند ہو چکا. یہاں کے لوگوں کی بھی زندگی اجیرن ہے, تو وہاں کے بیچاروں کی جو اکثریت زندگی اجیرن ہوگی وہ تو اور چیز ہو گئی نا. ٹھیک ہے, اب ادھر آٹے کا ریٹ بڑھ گیا افغانستان میں, اور ادھر جناب سارے سراج الحق سے لے کے اور عبد الولی خان کے پوتے احمد ولی خان صاحب تک, اور اچکزئی سے لے کے اور جتنے یہ پختون ہیں نا, ان سب کو پڑا ہوا ہے کہ پنجاب نے پانی گندم کے اوپر پابندی کیوں لگائی ہے, انٹر پروونشل موومنٹ, اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے. کیوں تکلیف ہے کہ یہ پرلی طرف ریٹ بڑھ گئے ہیں افغانستان میں, مارجن بہت زیادہ ہو گیا. پنجاب میں اس وقت 3400, 3500, 3600 گندم بک رہی ہے, ادھر 6000, 8000 تک پہنچ گئی ہے کابل میں یا افغانستان میں. تو یہ پنجاب ہمیں اجازت دے, ہم پنجاب سے گندم لوٹ مار کر کے ادھر لے کے جائیں. اب وہ مریم بی بی کہتی ہے کہ 12 کروڑ کی 12.5 کروڑ کی ہماری اپنی آبادی ہے, 3-3.5 کروڑ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ آباد ہیں. یہ 15-16 کروڑ کے لوگوں کے لیے میں روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دوں اور آپ کو سمگلنگ کی اجازت دے دوں, یہ تو میں نہیں کروں. تو ڈٹ گئی ہے بھائی. تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ سارے پختون ولی صاحبان جو ہیں وہ یک زبان ہو کے پنجاب اور مریم نواز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے, غیر مناسب. میں ایڈووکیٹ کر رہا ہوں تجارت کو. تجارت ہوگی اور ویلیو ایڈڈ گوڈز کی تجارت ہوگی. اگر کسی نے جانا ہے تو آٹا لے کے جائے گا, آٹا دیں, اور اس آٹے کو افغانیوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اس میں 5% مکئی بھی ڈالیں. یہ پاکستان میں مکئی کے کسانوں کو اچھا ریٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہائیبریڈ مکئی اگا رہے ہیں, 80 من, 90 من, 100 من وہ فی ایکڑ پیداوار اگا رہے ہیں. سال میں 2 فصلیں لیتے ہیں, تیسری آلو کی لیتے ہیں. یہ میں اکاڑا ضلع کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی مکئی کو بھی کوئی ریٹ ملے مناسب, لگائیں اس کے اوپر. یہ افغانستان کو آٹا ایکسپورٹ ہوگا, پرمٹ ہم سے لے لیں, اور اس کے اندر آپ اتنی مکئی بھی ڈالا کریں گے, ہر اتنے % بھیجیں افغانیوں کو. ان کو تو مکئی ویسے بھی پسند ہے, اور گندم کے اندر جب 10% مکئی مکس ہو کے جائے گی, ان کی تو روٹی کی شائن, وہ جو بڑی ساری روٹی نہیں ہوتی, پاویں کھا لو تو پاویں وہ دے اتنے لیٹ کے سو جاؤ, ہے نا. آہو, اس روٹی کو اس کی جو شائن ہوگی, میں نے وہ شائن دیکھی تھی اس روٹی کے اندر تاجکستان میں جب میں گھوما تھا. لیکن یہ تجارت بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ عام آدمی کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. طالبان کا زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ 5000 ٹرک کا جو بھتا لیتے ہیں ان کا 5000 فی ٹرک نقصان ہوگا. لیکن وہاں پہ جو عام سڑک میں پھرنے والا آدمی ہے, اور یہاں پہ جو عام سڑک میں پھرنے والا آدمی ہے, اس کا سر آپ جتنا نقصان کر رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس سے پھر ان کی ان فیصلہ سازوں کے لیے نفرت پیدا ہو. اس لیے جن عقل کول صاحب نے بارڈر بند بارڈر کھلا, بارڈر بند بارڈر کھلا والی پالیسی اپنائی ہے, ان سے خدا کا خوف ہے, ہاتھ جوڑ کے. پتہ نہیں وہ پالیسی لکھ کے رکھ گیا ہے, ریٹائر تو وہ صاحب ہو گئے ہوں گے. یہ ہم بڑی عرصے سے بارڈر بند بارڈر کھلا والی پالیسی کو ترک کرنے کی بات کریں. ان کے ساتھ ہماری سرحدی جھڑپیں ہو رہی ہیں, اس کے درمیان بھی تجارت جاری رہ سکتی. تجارت کو ریگولر کریں تاکہ ٹرک کے پہیوں کے اندر بچے لٹک کر سمگلنگ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور افغانستان سے جو مال آ رہا تھا اس نے ہماری معیشت کو اس طرح تباہ کیا کہ واپسی پہ وہ یہاں کے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے لے جاتے.
پابندی لگائیں جی، واپسی پہ بھی آپ مال خرید کے لے جائیں گے، جتنا آپ پھل لائیں گے پھل کا ٹرک یہاں پہ بیچیں گے، واپسی پہ اس سے مال لے کے جائیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ اس وقت بھی تجارت کا حجم جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو زیادہ ہے، زیادہ تر وہ افغانی یہاں سے لوٹ مار کر کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے لے کے جاتے ہیں، اور اب تو وہ لے جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ میرے ایک عزیز بتا رہے تھے اکاڑا کی مارکیٹ میں سے کہ پنجاب کی 14 مارکیٹوں کے اندر گزشتہ 3 سال میں 5 افغانی بھائی ہیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، اور انہوں نے ان مارکیٹ کے اندر کم از کم بھی 1.5 سے 2 ارب روپیہ لوگوں کا لوٹا ہے یا فراڈ کر کے دبایا ہے، اور وہ گارنٹی دیتے تھے پشاور کی آڑت کی۔ طریقہ واردات یہ ہے نا، پشاور کی آڑت کی گارنٹی دے کے یہاں کی آڑت سے مال اٹھایا اور پشاور سے پیمنٹ کر دی، 2 پیمنٹیں، 3 پیمنٹیں، 4 میں پیمنٹیں تو پشاور کی آڑت سے آئیں، اس کے بعد کھوچا سیدھا ہو گیا۔ اب جب اس نے 50 ٹرک یا 100 ٹرک گندم کے دبائے اور اس کے پیسے نہیں دیے اور کہتا جاؤ لینا ہے جس سے لے لو، حکومت بھی ہمارا اپنا ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں گئے، اگلے نے عدالت میں ڈنڈے مارے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، مقدمہ درج کران گئے، تھانے دار نے انہیں چک کے 751 اندر بند کر دیتے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو دھمکیاں لگائی، وہ کہنا میں پیسے لینا ہے ہمیں دیتی، انہوں نے اتنے ضمانت کروا کے بیچارہ بھجیا جی اتوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے وہ 5 بھائی بڑے معروف ہیں اس فراڈ کے حوالے سے، ایک ان میں سے ان کا بھائی ایم پی ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، پنڈی اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک ہاؤسنگ سکیم بھی بنا لی ہے کہ جرنیل نو ملازم بھی رکھ لیا وہ، ٹھیک ہے، لکڑوا کے وکھاؤ دے کل پیسے 1.5-2 ارب کے کلیم وہ ہیں جو لوگوں نے مجھے باقاعدہ چیکس دیتے ہیں بھائی پاکستانی بینکوں کو جو باؤنس ہوئے پڑے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چیکوں کی کاپیاں بھجوائی ہیں کہ اے دیکھو جناب، مطلب اس کا واحد ان کے پاس حل ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ پچھلے 3 سال کے اندر گندم افغانستان بھجوا رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے 1.5-2 ارب روپے کا وہ فراڈ کیا ہے جو متاثرین بتانے کو تیار ہیں، اور کئی شرفا جو ہیں وہ بتانے کو بھی تیار نہیں ہے، فراڈ کا والیوم 4-5 ارب روپے تک جاتا ہے۔ تو ایک یہ والا مال جانا ہوتا ہے افغانستان لوٹ لٹا کے، اس کو ریگولرائز کر، یہ جو آپ نے باڑے کی مارکیٹیں بنائی تھی اس کو ریورس کر دیں، اب اس میں پاکستانی اشیاء بھر دیں جو افغانستان کے اندر ضرورت ہے، یہ آگے پشاور میں اپنا ٹرک خالی کریں اور ان باڑا مارکیٹوں سے سامان بھریں اسی ٹرک کے اندر اور واپس لے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سر ٹریڈ کھلنی چاہیے، میں دوبارہ پلیڈ کر رہا ہوں، ٹریڈ کھلنی چاہیے افغانستان کے ساتھ، تو بالکل بھی کھلنی چاہیے اور اسے سمودلی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بھی اس میں آسانیاں ہیں، افغانیوں کے لیے بھی اس میں آسانیاں ہیں، لڑائی ہوتی رہے گی، طالبان اس سوسائٹی کا کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1 نہیں تو 2% ہوں گے، حد 2.5-3% ہوں گے، باقی 97% کی مارکیٹ کو آپ کیوں لوز کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر پہلے ہی نفرت کے الاؤ بھڑک رہے ہیں، آپ اس کے اوپر مزید پیٹرول ڈال رہے ہیں، ان کے لیے زندگی کا حق غصب کر۔ تو میری دست و بستہ عرض ہوگی کہ یہ تورخم کا گیٹ ہو یا چمن کا گیٹ ہو، انسانوں کے لیے نہ کھولیں، قطعاً نہ کھولیں، جس طرح تاجکستان نے نہیں کھولا، جس طرح ازبکوں نے نہیں کھولا، جس طرح ترکمانیوں نے نہیں کھولا، جس طرح ایرانیوں نے نہیں کھولا، انسانوں کے لیے بند کر، ٹھیک ہے، صرف یہاں سے جا سکیں افغان، ادھر سے نہ آ سکیں، یہ آپ یقیناً کر دیں، لیکن اشیاء کے لیے، ٹرکوں کے لیے یہ گیٹ کھول دیجیے۔ آپ یہ اشیاء کے لیے گیٹ کھولیں گے تو یہ لوگ ادھر ٹکیں گے، ورنہ انہوں نے بھوک کے مرتے ہوئے کہنا کہ بھوک سے بھی ماری جائیں گے تو پاکستانی فوج کی گولی سے کیوں نہ مرے، آپ کتنوں کو مار لیں، یہ واپس ادھر کو بھاگیں گے، اور 10,000 بندہ یا 1,000 بندہ اگر دیہڑی میں بھاگے گا تو سارا آپ سے روکا نہیں جائے گا، سارا آپ سے مارا نہیں جائے گا، 1000 میں سے آپ 50 مار لیں گے، 100 مار لیں گے، باقی وہ بارڈر کراس کر کے پھر ادھر آ جانا۔ تو ان کو وہاں پہ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے سر کہ تجارت کھو دیجیے، ٹھیک ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آخر میں پھر میری پاکستانیت اور حب الوطنی کے اوپر شک کرنے والے کو میں وہیں پہ چھوڑ کے آؤں گا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر کہ یہ لوگ جائیں اور واپس نہ آئیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹرک کے پہیوں کے لیے یہ گیٹ کھول دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے،
اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا